नेस्ले ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके मुताबिक नेस्ले की जो 60% प्रोडक्ट्स हैं वो अनहेल्दी हैं, यानी वो सेहतमंद नहीं है, खालिस नहीं है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की, क्यों की, और ये नेस्ले कंपनी कितनी पुरानी है, इसके बारे में हम जानते हैं। हम जब से पैदा हुए हैं तो एक ही फूड कंपनी है जिसका हम नाम सुनते आ रहे हैं, वो है नेस्ले। नेस्ले एक मल्टी नेशनल कंपनी है। ये पूरी दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। इतनी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स बनाना, आप अंदाज़ा लगाएं इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितने बड़े होंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी। और नेस्ले का जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। पूरी दुनिया की जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है उसका तयन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया की एक फूड कंपनी है, वो इनकी क्वालिटी का तयन करती है। और फूड प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उनको स्टार्स में जांचा जाता है, यानी उनको स्टार में बताया जाता है कि कितनी हेल्दी हैं, कितनी अनहेल्दी हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस फूड अदारे के मुताबिक नेस्ले की तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स को 3.5 स्टार्स दिए गए हैं। इससे ज़्यादा स्टार्स नहीं दिए गए, सिर्फ 2 प्रोडक्ट को, पानी और डेयरी प्रोडक्ट को, इनको 3.5 से ज़्यादा स्टार्स दिए गए हैं, यानी 3.6 कह लें, 3.7 कह लें। और नेस्ले ने ख़ुद भी एतराफ़ किया है कि इनकी जो 60% जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनहेल्दी हैं, लेकिन जो इनका वाटर है ये प्योरीफाइड है और ये 100% हेल्दी है। और इनकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी 100% हेल्दी हैं, यानी उनमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। इंसानी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। नेस्ले कंपनी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 1905 में ये कंपनी बनी थी और ये 2 कंपनियों की शमूलियत से, ज्वाइनिंग से 2 कंपनियों ने आपस में मर्ज किया और नेस्ले बनाई। और ये कंपनियां जो 2 थीं वो 1867 की, यानी उससे भी ज़्यादा पुरानी थी। इन दोनों ने मिलकर नेस्ले कंपनी बनाई और ये नेस्ले कंपनी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और लोग इस पर एतमाद करते हैं। नेस्ले की प्रोडक्ट्स को आंखें बंद करके ख़रीदते हैं और खाते हैं। फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग लोग नेस्ले की प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करते हैं। इनकी बहुत मांग है दुनिया में। पाकिस्तान में इन प्रोडक्ट्स की बहुत मांग है। पाकिस्तान नेस्ले का दूध बड़ी तादाद में पिया जाता है, इसकी जो योगर्ट है बड़ी तादाद में खाई जाती है। और जो शीरख्वार बच्चे हैं उनके जो मिल्क प्लान है और नेस्ले के जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मांग है। लेकिन नेस्ले की इस रिपोर्ट ने लोगों के एतमाद को बहुत ठेस पहुंचाई है। नेस्ले ने इन बातों का एतराफ़ क्यों किया? शायद 100 साल के बाद उनका ज़मीर जाग गया हो और उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया हो कि हमारी प्रोडक्ट्स 60% अनहेल्दी है, लिहाजा इस पर गौर किया जाए। ये रेडीमेड प्रोडक्ट्स जिससे ना सिर्फ दुनिया को फैसिलिटेट किया, लेकिन इन सहूलतों के साथ साथ दुनिया में बीमारियों का बहुत इजाफा हुआ है। लोग बीमार होने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो हेल्दी माशरा है वो बीमार माशरे में तब्दील हो रहा है। पोल्ट्री मीट आने के बाद, ये पोल्ट्री के अंडे आने के बाद, फार्मी गोश्त, फार्मी अंडों के आने के बाद पाकिस्तान में शुगर, डायबिटीज़ और हेपेटाइटिस जैसी ख़तरनाक बीमारियों का बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। इन प्रोडक्ट के आने से पहले ये ब्रायलर मुर्गा जब नहीं होता था, जब ये ब्रायलर अंडे नहीं होते थे, लोग तो अंडे और मुर्गियां वैसे भी कम खाया करते थे, लेकिन इनके आने के बाद कम कीमत की वजह से लोग इनको ख़रीदने लगे और इनको खाने के बाद बीमार होने लगे। इस तरह पाकिस्तान में इनकी आमद के बाद बहुत तेज़ी से बीमारियों में इजाफा हुआ है। अब बाकी मुल्कों की क्या सिचुएशन है इसका नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो दुनिया में बीमारियों का इजाफा हुआ है, नए नए वायरस आ रहे हैं, ये सब इन्हीं प्रोडक्ट का नतीजा है। पहले बड़ों को नहीं पता होता था ये टेंशन क्या होता है, ये स्ट्रेस क्या होता है, ये तनाव क्या होता है। अब छोटे छोटे बच्चे टेंशन का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, उनमें ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है। बच्चों के साथ नौजवानों का भी यही हाल है, नौजवानों के साथ बूढ़ों का भी यही हाल है। 40 साल के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा बचता ही नहीं है जो बीमारियों से महफूज रह सके, जो ख़तरनाक बीमारियों का शिकार ना हो। हेपेटाइटिस, शुगर, डायबिटीज़, ये तो बढ़ती उम्र के साथ हर बंदे में आ रही है। लेकिन ये मल्टी नेशनल्स कंपनी हकीकत पर पर्दा डालकर अपना माल बेच रही हैं और पूरी दुनिया से रेवेन्यू इकट्ठा कर रही हैं, पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर रही हैं।
جس سے نہ صرف ان کو مالی فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ٹیکس کے نام میں ان کے ملکوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور ان کے ممالک ان کمپنیز کو پورا سپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو حقیقت ہے ان پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ ملٹی نیشنلز کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہیں، اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹیز میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہیں تاکہ لوگ ان پروڈکٹ سے فیملیئر ہو جائیں اور جب بازار جائیں ان پروڈکٹس کو آنکھیں بند کر خرید لیں۔ کبھی بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی نے اپنی پروڈکٹ کے ہمیشہ فائدے بتائے ہیں، کبھی بھی ان کے نقصان نہیں بتائے، حالانکہ جو ان کے نقصانات ہیں فائدوں سے زیادہ ہیں۔ 2 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اسکیم لانچ کی جس کے مطابق پاکستان کے ہر غریب خاندان کو 3 بکریاں، 1 گائے اور 4 مرغیوں کا سیٹ دیا جائے گا، اور اس اسکیم کے بعد جو اپوزیشن تھی پاکستان میں انہوں نے عمران خان کی اس اسکیم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا اتنی بڑی اکانومی جہاں دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جہاں دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، وہاں ہمارا وزیر اعظم لوگوں کو کٹیاں پالنے کا کہہ رہا ہے، مرغیاں پالنے کا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ ایک انقلابی اسکیم ہے۔ اس کی اگر آپ حقیقت جانچیں تو آپ کو پتہ چلے اس اسکیم سے نہ صرف ڈومیسٹک لیول پر بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر خوراک کا ایک انقلاب آئے گا دنیا میں۔ اس اسکیم سے لوگوں کو نہ صرف خالص خوراک مہیا ہوگی بلکہ لوگ معاشی طور پر بھی خود کفیل ہوں گے۔ اگر اس اسکیم پر مکمل طور پر عمل کیا جاتا ہے تو 2-3 سال کے بعد پاکستان آرگینک فوڈ میں خود کفیل ہو جائے گا، اور دنیا بھی پاکستان کے اس آرگینک فوڈ کو سونے کے بھاؤ خریدے گی۔ اس سے پاکستانی معیشت کا پہیہ چلے گا۔ اس اسکیم کے ذریعے پاکستانی لوگوں کو فارمی انڈے، فارمی گوشت سے نجات مل جائے گی۔ یہ فارمی پروڈکٹس جو انسانی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں، پوری طرح تباہ کر رہی ہیں، خطرناک بیماریوں کا سبب بن رہی ہے، ان سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنا نہیں بلکہ اگلی نسلوں کا سوچتا ہے، لہٰذا اس اسکیم کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اگلی نسلوں کے بارے میں سوچا، ایک ہیلدی معاشرے کے قیام کے بارے میں سوچا، کیونکہ انسانی صحت کا دار و مدار خوراک پر ہوتا ہے۔ اگر خوراک خالص ہوگی، آرگینک ہوگی تو انسانی صحت بھی اچھی ہوگی، اگر خوراک نہ خالص ہوگی، لو کوالٹی کی ہوگی تو انسان کی صحت بھی اچھی نہیں ہوگی، لوگ بیمار ہونے لگ جائیں گے اور بیماریوں کے اضافے سے ملکی معیشت پر پریشر پڑے گا۔ ان تمام مشکلات کا حل وزیر اعظم کی یہ اسکیم ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے ان تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی ہر اسکیم پر مخالفوں نے ہمیشہ تنقید کی ہے۔ جب ان کی اسکیم کے ثمرات آنے لگتے ہیں تو ان مخالفین کے منہ پر چپ لگ جاتی ہے، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے اور یہ حیران ہو جاتے ہیں، اور عمران خان بھاری تنقید کے باوجود اس اسکیم میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دنیا میں آرگینک فوڈ کا بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آرگینک فوڈز بڑے مہنگے داموں میں مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہیں، اور جو فائنینشلی اسٹرانگ پیپل ہیں وہ لوگ ان کو خرید رہے ہیں، لیکن پاکستان نے آرگینک فوڈ کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو غریب لوگوں سے شروع ہوگا اور امیر لوگوں کی طرف جائے گا۔ سب سے پہلے غریب لوگ اس سے مستفید ہوں گے، پھر امیر لوگ اس سے مستفید ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی نہیں کر سکتا جب آپ اپنے معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں ان کو امپاور نہ کریں۔ جب غریب لوگ معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں گے تو پورا معاشرہ معاشی طور پر مضبوط ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں 5G کے بارے میں خبر آ رہی تھی کہ یہ جو 5G ٹاورز ہیں ان سے خطرناک ویوز کا اخراج ہوتا ہے، جس سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور جو پرندے ہوتے ہیں ان کے آس پاس گھومتے پھرتے ہیں، جو اڑتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ 5G کے بارے میں اپنی اس تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے لوگوں نے مرے ہوئے پرندوں کی سوشل میڈیا پر تصویریں بھی شیئر کرنا شروع کر دی، جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئیں۔ لہٰذا لوگوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ ان کے ملکوں سے یہ جو 5G ٹاورز ہیں ان کو ہٹایا جائے، اس سے پرندے مر رہے ہیں، اگر پرندے مر رہے ہیں تو انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوگا، انسان بھی اس سے متاثر ہوں گے، اس سے پہلے کہ انسان متاثر ہوں ان کھمبوں کو ہٹایا جائے۔ 5G کے بارے میں لوگوں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل کر دی گئی تاکہ وہ اس پر سرچ کریں اور حقیقت کو جانچنے کی کوشش کریں۔ ماہرین نے پرندوں کے مرنے کی وجہ
تلاش کرنے کے لیے جب غور و فکر کرنا شروع کر دیا تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ جو پرندے مر رہے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ جب کھیتی باڑی کے دوران کسان پیسٹی سائڈز استعمال کرتے ہیں، زہریلی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ پرندے ان فصلوں کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد یہ مر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ 5G وجہ نہیں ہے ان پرندوں کے مرنے کی، ان پرندوں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ فصلوں میں استعمال ہونے والے خطرناک پیسٹی سائڈز اور زہریلی دوائیاں ہیں۔ ماہرین نے اپنی رپورٹ میں یہ تو بتا دیا کہ ان پرندوں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ پیسٹی سائڈز اور زہریلی دوائیاں ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان پرندوں کو مرنے سے کیسے بچایا جائے۔ آف کورس ان پرندوں کو مرنے سے بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جو یہ کھیتی باڑی ہے یہ آرگینک طریقوں سے کی جائے، آرگینک طریقے سے فصلوں کو اگایا جائے، اس میں پیسٹی سائڈز اور زہریلی دواؤں کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ دوائیں پرندوں کے لیے اتنی خطرناک ہے تو انسانوں کے لیے کتنی خطرناک ہوں گی۔ ماہرین نے اس رپورٹ کے بعد کھمبوں کو تو 5G ٹاورز کو تو لوگوں سے بچا لیا، لیکن پرندوں کو اور انسانی جانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کیوں نہیں کوئی بات کی؟ انہوں نے کیوں نہیں اس بات پر زور دیا کہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے، پرندوں کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے، لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آرگینک طریقے سے کھیتی باڑی کی جائے، آرگینک طریقے سے خوراک اگائی جائے؟ کیا آج کے دور میں انسانی زندگی اتنی زیادہ ویلیو لیس ہو گئی ہے؟ صرف پیسہ ہی ہے، بس پیسہ ہی کمانا ہے؟ حالانکہ انسان ہوں گے تو پیسے کی ویلیو ہوگی نا، اگر انسان ہی نہیں ہوں گے تو پیسے کی ویلیو کہاں ہوگی؟ آپ دیکھیں ایک کرونا وائرس نے پوری دنیا کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کی معاشیت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ معاشیت جو انہوں نے انہیلدی پروڈکٹس دنیا میں سیل کیے، وہاں سے پیسہ اکٹھا کیا اور اپنی اکانومی اسٹرانگ کی، اور دیکھیں یہ اکانومی کیسے کلیپس ہوئی۔ ایک وائرس نے ان کی اکانومی کلیپس کر دی، ان کی جیبیں خالی کر دیں۔ انسان تو بھول جاتے ہیں لیکن قدرت نہیں بھولتی، قدرت اپنا انتقام لے کر رہتی ہے، اور یہ انتقام قدرت نے کرونا کی شکل میں لوگوں سے لیا ہے۔ دنیا ہیلدی اور آرگینک فوڈ پر کام کرے نہ کرے، لیکن ہمارے وزیر اعظم عمران خان اس پر کام سٹارٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان صرف اسی صوبے میں کاشتکاری کرے، آرگینک طریقے سے کاشتکاری کرے، تو اس میں اتنی زیادہ زرعی پروڈکشن ہو، اتنی زیادہ پروڈکشن ہو کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ یہاں کا اناج کھا سکتے ہیں، پوری دنیا خوراک کے طور پر سفیشینٹ ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان کی حکومت بھی بلوچستان میں ڈیم بنا کر وہاں کی جو بنجر زمین ہے اس کو کاشتکاری کے قابل بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ جلد از جلد اس کو کاشتکاری کے لیے قابل بنایا جائے اور اس پر کاشتکاری کی جائے۔ دشمنوں کو بلوچستان سے بہت تکلیف ہے، اس لیے بلوچستان ہمیشہ سے دشمنوں کی سازشوں کا شکار رہا ہے۔ کبھی یہاں پہ علیحدہ پسند طریقوں کا جنم ہوتا ہے، تو کبھی یہاں پہ آزاد ریاست کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور کبھی یہاں پہ باہر سے ایجنٹس آتے ہیں اور یہاں پہ خون خرابہ کرتے ہیں، یہاں انتشار پیدا کرتے ہیں، یہاں کا ماحول خراب کرتے ہیں، یہاں کا امن برباد کرتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی NGOs بلوچستان کے غریب اور معصوم لوگوں کو پیسہ دیتی ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو حکومت پاکستان ہے، یہ وفاق ہے، آپ پہ بہت ظلم کر رہا ہے، آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کیا۔ گیس آپ کے علاقے سے نکلتی ہے لیکن فائدہ پنجاب میں اٹھا رہا ہے، آپ اس پر آواز اٹھاؤ اور الگ بلوچستان کا مطالبہ کرو، بلوچستان کو ایک خود مختار اسٹیٹ بناؤ۔ اس طرح بلوچستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے ایک کامیابی کے ساتھ ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اینٹی پاکستان NGOs ہیں، ان پر پابندی لگائی ہے، اور مقامی لوگ جو ان NGOs کے لیے کام کر رہے تھے ان کو بھی اریسٹ کیا ہے، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو وارن کیا ہے کہ وہ اس معاملے سے ہٹ جائیں، ان NGOs کے ساتھ کام نہ کریں، ان سے لا تعلقی اختیار کریں، ورنہ آپ کو بہت خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان نہ صرف پاکستانیوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے گا بلکہ دنیا کی فلاح بہبود کا مرکز بنے گا۔ یہ جو انسانوں کے دشمن ہیں، انسانی جانوں کے دشمن ہیں، جنہوں نے پولٹری فارم بنائے ہوئے ہیں، میٹ فارم بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ مرغی کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور دنوں میں اتنی زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے فاسٹ فوڈ کے نام سے
ریسٹورینٹ بنائے ہوئے ہیں جہاں آپ کو چکن کا گوشت آرام سے مل جاتا ہے، فرائیڈ چکن مل جاتا ہے، برگر ملتا ہے، پیزا ملتا ہے جس میں چکن کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ نہیں پتہ یہ تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا چکن تیار ہوتا ہے، صرف 45 دن میں چھوٹا سا چوزا اتنی بڑی مرغی بن جاتا ہے، اور انڈے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، انڈوں کی اتنی زیادہ پروڈکشن ہے، اگر ایک بندہ دن میں 100 انڈے بھی کھا لے تو پھر بھی اس کی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ اب یہ چیزیں کن مصنوعی طریقوں سے بن رہی ہیں، کن خطرناک کیمیکلز سے بن رہی ہیں، ان کا تو ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ ان میں خطرناک کیمیکلز ہیں تو انسان بیمار ہو رہے ہیں۔ ان غیر قدرتی طریقوں سے خوراک کا تیار کرنا انسانی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور انسانوں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، اس پر سوچ وچار کرنی چاہیے، اور ان پروڈکٹس کا راستہ روکنا چاہیے۔ لوگوں کو آرگینک فوڈ کی طرف جانا چاہیے، لوگوں کو آرگینک فوڈ پروڈیوس کرنی چاہیے، آرگینک فوڈ پیدا کر کے ان خطرناک خوراکوں کا راستہ روکنا چاہیے۔ ہیلدی لائف کے لیے اپنی گائے پالو، اپنی بکریاں پالو، اپنی مرغیاں پالو، ان سے جو انڈے حاصل ہوں وہ ناشتے میں کھاؤ، ان سے جو دودھ حاصل ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پلاؤ، خود بھی پیو، اور جو دودھ بچ جاتا ہے اس کو بیچ دو، اور بیچنے سے پیسہ کماؤ۔ آپ سال 2 سال دیکھیں، ایک مرغی اتنے انڈے دے گی، اتنی بچے دے گی، ایک بکری سال میں 3 بچے دے گی، ایک گائے ایک بچہ دے گی، دیکھیں جانوروں کی تعداد میں بھی کتنا اضافہ ہوگا۔ اس سے نہ صرف آپ کو خالص خوراک مہیا ملے گی، بلکہ آپ جو بنیادی خوراک ہے، دودھ، دہی جیسی، گوشت جیسی، انڈوں جیسی بنیادی خوراک ہے، اس میں خود کفیل ہو جائیں گے، اور آپ معاشی طور پر بھی خوشحال ہوں گے۔ آپ کو انڈے، جس کی افادیت کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں، انڈا صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور بہت زیادہ بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے، اور خالص دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ اگر انسان دن میں ایک خالص دودھ کے گلاس کے ساتھ 2 کھجوریں کھا لیں تو اس کو پورا دن کوئی اور چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان زمین پر ایسا جانور ہے جس کو زندہ رہنے کے لیے بہت کم خوراک کی ضرورت ہے، لیکن یہ خوراک خالص ہونی چاہیے، آرگینک ہونی چاہیے، ہر قسم کے خطرناک کیمیکل سے پاک ہونی چاہیے، پھر یہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، پھر یہ آپ کے جسم میں خون پیدا کرتی ہے، انرجی پیدا کرتی ہے، آپ کو ہیلدی بناتی ہے۔ جب آپ ہیلدی ہوں گے تو آپ ایکٹیو ہوں گے، اور آپ جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں اس کو احسن طریقے سے سر انجام دیں گے، آپ میں لاغر پن نہیں آئے گا، آپ لیزی نہیں ہوں گے، آپ میں ٹینشن نہیں ہوگی، اور آپ سٹریس کا شکار نہیں رہیں گے، بلکہ آپ خوشگوار زندگی اور ہیلدی زندگی گزاریں گے۔ یہ خالص خوراک آپ کی لمبی زندگی اور صحت مند زندگی کا سبب بنے گی، اور آپ کی نئی نسل گھر کا دودھ پیے گی، گھر کا خالص دودھ پیے گی، کیمیکل سے پاک دودھ پیے گی، دیسی انڈے کھائے گی، اور آپ کو پتہ ہے دیسی انڈے کے کتنے فائدے ہیں اور بچوں کے لیے کتنے مفید ہیں۔ سردیوں میں آپ ایک دیسی انڈا کھائیں تو آپ کی سردی ختم ہو جاتی ہے، نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے، آپ میں سردی کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ حکومت کو کٹے کٹیاں اور مرغی پالنے کی اسکیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں، یہ فارمی پروڈکٹس ہیں، ان کے نقصانات کے بارے میں بھی بتانا چاہیے۔ جیسے یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کرتی ہیں، بڑے بڑے نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں، فوڈ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دیتی ہیں اور ان کے ذریعے اپنی مرضی کا کنٹینٹ بیچتے ہیں، لوگوں کا ذہن بناتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے، تاکہ ان کی پروڈکٹ جیسے ہی مارکیٹ میں جائے ساتھ ہی بکنے لگ جائے۔ یہ فوڈ کمپنیز فاسٹ دور کے نام پر فاسٹ فوڈ بیچ رہی ہیں، زہر بیچ رہی ہیں، کیمیکلز بیچ رہی ہیں، خطرناک بیماریاں بیچ رہی ہیں۔ پاکستانی حکومت کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن کے ذریعے یہ جو کیمیکلز فوڈ ہے ان کا راستہ روکا جائے، اور ہر طرح سے کیمیکل سے پاک خوراک کو دنیا میں پروموٹ کیا جائے۔ اور پاکستان کا خوراک کے حوالے سے، خالص خوراک کے حوالے سے یہ پروگرام انسانی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔